सब सुबह तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। दावा करते नबी की मोहब्बत का, और मेरे आका फरमाए मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज में है, और फजर में सब सोते रहे। तो जब नमाज नहीं पढ़ेगा वो तकलीफ पहुंचा रहा है। तकलीफ पहुंचाने वाला गुलाम नहीं होता, गद्दार होता है। कभी गौर तो करो हम कर क्या रहे हैं। हाय हाय, तो जो मैं अर्ज कर रहा था जरा गौर से, तो मुसलमान नहीं, इंसान कोई अकेला नहीं होता। सलाम क्या करेंगे? अस्सलामु अलैकुम। क्यों? एक तो वो है, दो फरिश्ते। अरे बोलो क्या करोगे? तो जो बराबरी का दावा कर रहे हैं वो सुने। इंसान को, मुफ्ती साहब को, पीर साहब को, सबको करे अस्सलामु अलैकुम। और जरा नबी को सलाम करो तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ओ मेरे भाई, अब कायदा क्यों भूल गए? आपने कहा कोई इंसान अकेला नहीं होता। कहा मौलाना बात उम्मती की कर ले, रसूल की नहीं चल रही। उम्मती के गुनाह नेकियां लिखे जाते हैं, नबी मासूम होते हैं, बेशक बेशक बेशक। उनके गुनाह होते ही नहीं, तो लिखने वाले फरिश्ते भी नहीं होते। बराबरी का दावा करने वाले जरा गौर कर। हाँ, नेकी बदी लिखने वाले नहीं होते, हिफाजत करने वाले तो होते हैं। आगे हिफाजत पीछे हिफाजत, तब तो कहो सलाम। का नादान, तुझे पता नहीं है, चीज की हिफाजत होती है, मालिक की हिफाजत नहीं होती। और वो कौन है? बरेली के ताजदार कहते खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जो इख्तियार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी हिफाजत तो सिर्फ रब फरमाएगा और कोई। तो बोलो यही कहते हैं ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा, हम ईमान ताज़ा करते चले, थोड़ा बड़ी लंबी बहस क्यों जाए, हम अपने अंदर ही गौर करें। हमारा ये जिस्म है, हमारे जिस्म में कहीं तकलीफ हो तो माँ को बगैर बताए पता चल जाएगा क्या? बताना पड़ेगा। बीवी को बताना पड़ेगा, दोस्तों को बताना, जान को भी बताना पड़ेगा। तो जान तो अलग है, जिस्म अलग है। कांटा जिस्म में चुभा है, जान में नहीं चुभा। तो जान को पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है? और तो जिस्म में कहीं तकलीफ हो, जान को पता चल जाए। ओ खुदा के बंदे, हमारे जिस्म में तकलीफ हो तो हमारी जान को पता चल जाए। आलम में कुछ हो और जाने आलम को खबर हो ही नहीं सकता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह। बरेली के ताजदार कहते हैं फरियाद उम्मती करे जो हाल ज़ार की, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। सैकड़ों वाक़यात हदीस से गुनहगार दिखा सकता है, लेकिन वक्त के टिल्लत है, सिर्फ इशारा देखा। वाह वाह, बहुत बहुत। हाँ, आंखों वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या है, नजर क्या देखे। वाह वाह, क्या बात। हाँ, नजर भी आते हैं, नजर भी। नबी की शान तो बहुत बुलंद है, नबी के दीन पर मर मिटने वाले शहीद। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा मत कह देना। अकल ने कहा, अदब के लिए कहा होगा। कुरान कहता है ना ना बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा। अकल ने कहा जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं? कुरान कहता दिख सकते हैं, वलाकिन ला तशऊरून, तेरी आंखों में देखने का शऊर नहीं। हमने कहा हमने मरते देखा है, हमने दफन होते देखा है, गुमान तो कर सकते हैं कि मर गए। तो चौथा पारा उठा के देखो, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी मत कर देना। तेरी खोपड़ी तेरी नहीं है, जब इस्लाम ले आया है तो इस्लाम के ताबे है, इस्लाम कह रहा है गुमान भी मत कर। वाह वाह वाह। कहा कि क्या है वो? बला हया, जिंदा है। अकल ने कहा जिंदा है तो खाते कहां से है? कुरान कहता है इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, रब के पास से रिज़्क़ भी दिया जाए। बेशक बेशक, बहुत बहुत।
میرے بھائی بات نبی کی کرے. ہاں نظر نہ آنا یہ قصور تیرا ہے، ورنہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب میرے آقا غار ثور میں تھے، ماشاءاللہ بہت سے حاجی ہم تشریف فرما اور غار ثور پہ بھی گئے ہوں گے امید ہے. یہ گنہگار بھی لاک ڈاؤن سے پہلے بھی اور 2006 میں حج کر جب بھی گیا غار ثور میں اوپن ہے، اور اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کر رہے سبحان اللہ. اور کفار مکہ چاروں طرف گھوم رہے تھے. جب چاروں طرف گھوم رہے تھے اور کوئی کیواڑ نہیں، کوئی پتھر نہیں، پھر اندر نظر کیوں نہیں آئے؟ بے اندر تھے کہ نہیں تھے؟ اور کفار مکہ گھوم رہے تھے تو نظر کیوں نہیں آئے؟ تو جواب سننا تو بریلی کے تاجدار سے سن. واہ واہ کیا بات ہے، بہت خوب. کیوں دو گردگار پھرتے ہیں؟ یہ دشمن غار کے آس پاس کیوں گھوم رہے ہیں؟ کیوں؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ حضور تو جان ہے اور جان نظر نہیں. تو ہم نے پوچھا ہے بریلی کے تاجدار ذرا اتنا تو بتا دو وہ ہے کس کی جان؟ تو جواب ملتا ہے اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا میری جان ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ایمان یہ کہتا میری ہائے. تو میں خیر بات بڑھ گئی تو عرض کر رہا تھا تو پہلے عقیدہ صحیح کرنا. ارے بولو عقیدہ صحیح ضروری ہے. اس لیے یاد رکھیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں راز ہے. پہلا انسان جب بنائے گے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. کیوں؟ معلوم تھا کہ اولیاء اللہ کی عظمت سے ہی کھلواڑ ہوگا. تو اس تعظیم کا پیغام دیا جا رہا ہے. سجدہ تعبدی کبھی جائز تھا بھی نہیں اور ہے بھی نہیں، اور پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. اعلیٰ نے مکمل کتاب لکھی ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ. کوئی سجدہ ہمارے نزدیک جائز. اب کوئی الزام لگائے قبروں کو پوجتے تو جھوٹا ہے. جب نبی کو پوجا نہیں جا سکتا تو ولیوں کو کیسے پوجا جائے گا؟ سجدہ خدا کے سوا کسی کو جائز. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تعظیمی جائز تھا، اور یہ سمجھا دیا گیا کہ ایک گناہ ایسا ہے کہ زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو. بولو اس گناہ سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا؟ اور ایک نیکی ایسی ہے جو زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرا دے. تو اس نیکی کا اندازہ کتنا لگا. اور میں کوئی بہت اشارہ کنایہ میں نہیں، صاف بولو. شیطان جو ہے یہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا کہ نہیں پڑھاتا تھا؟ ارے بولو بھائی. عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، صوفی تھا، ارے جنت میں رہتا تھا. اس سے غلطی کیا ہوئی؟ بہت سے کہتے ہیں کہ سجدہ نہیں کیا. میں کہتا ہوں غلط ہے. پھر تو کتنے سجدے نہیں کر رہے ان کا کیا کہو گے؟ بات یہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا سجدہ کر، نہیں کیا تو اللہ کہتا تھا نکل، نہیں کہا، بلکہ موقع دیا قیامت تک پتہ چل جائے. سجدہ نہ کرنے سے بربادی نہیں آتی، عقیدہ خراب ہونے سے بربادی آتی. بے شک بے شک بے شک. اب رب نے پوچھا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب دل کا چور باہر نکلا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر. میں جی تو توہین کی آدم علیہ السلام کی. تو رب نے کہا نکل، تو میرے نبی کی توہین کرتا ہے. تو عقیدہ خراب ہوا تب. یہاں بھی ذہن میں رکھیں حسد بہت بری بلا ہے. تو ایک بزرگ نے کہہ دیا میں کبھی میں ہی نہیں کہوں گا. یا میں نہیں تو مارا ہے نا شیطان کو، میں کبھی میں ہی نہیں کہوں گا.
دوسرا کوئی عالم تھا، یہ حسد بہت بری بلا ہے، اس نے کہا اچھا میں کہلوا دوں گا اسے، کیوں؟ میں اس سے پوچھوں گا کہ آدم علیہ السلام یہ شیطان کیوں مارا گیا، وہ قرآن کی آیت پڑھے گا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو ترجمہ میں کہنا پڑے گا، تو وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گا۔ اب دیکھو بجائے نبھانے کے، یہ بربادی ہے۔ تو بعض مرتبہ علم بھی اگر میں آ جائے اور حسد ہو جائے تو وہ بھی برباد کر دے، لیکن اللہ جس کو رکھے اسے کون چکے۔ وہ بیچارے تھے تو حافظ صاحب، لیکن آئے حافظ جی وہ شیطان کس بات پہ نکال گیا، بیٹا بیٹھ جا، جماعت تو جانے لگا۔ اب جماعت ہو گئی تو بولے کون تھا وہ جو سوال کر رہا تھا، تو وہی مولانا کھڑا، اجی میں تھا، میں کا مردود یہی بولی تھی شیطان کی جس نے اس کو بخار کیا، خود کہا بھی نہیں، اور جو آیا تھا میں کہلوا دوں گا، تو کہا کون تھا، کہا جی میں تھا، میں کہا یہی بولی تھی شیطان کی جس نے خوار کیا۔ تو میں بکرے نے کی وارث پیا نے بڑی پیاری بات کہی، میں بکرے نے کہی میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں، میں کے بدلے میں چھری پھیر دی قصاب نے، وہ جمڑا جو کچھ سڑ گیا، کچھ بک گیا، کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی آتے فقط میں سنانے کے لیے، لے گئے نطاف دھمکی بنانے کے لیے، اور تانت پہ جب درد کے سوٹے کی تب پڑنے لگی، میں کے بدلے میں تو ہی تو کی صدا آنے لگی۔ وہی بکرا جو زندگی بھر میں کرتا تھا، اس کی جب آنکھیں رہ گئی، آج تو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے، کیوں تو مشین چل گئی۔ میرے بھائی یہ بکرے کی آنکھ کی تانت بنتی تھی، اور روئی دھننے والے اوپر لٹکا دیتے تھے اور اس روئی میں چھوٹا مارتے تھے، اور جب اس سے روئی اچھلتی تھی، بزرگ ہوں گے وہ جانتے ہیں اس طرح، اور اس میں آواز آتی تو زندگی بھر تو میں کرتا رہا، اب تھکا ہے تو تم کر رہا ہے۔ کسی فقیر نے کہا ہے عاقل وہ ہے جو آغاز میں سوچے انجام، ورنہ نادا بھی سمجھ جاتا ہے کھوتے کھوتے۔ ارے چمکتی چیز کو مت پکڑ لے، پہلے سوچ انگارہ تو نہیں ہے۔ عقل مند نے کہا انگارہ ہے جلا دے گا، چھوڑ دیا، بے وقوف نے پکڑ کے کہا جل گیا، تو پکڑنے سے پہلے سوچ بچ جائے۔ اب میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اس موضوع کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لے کہ اس کا دوسرا وہ نیکی بھی سن لے جو زندگی بھر کی برائیوں کو ختم کر دے۔ 70,000 جادوگر، کتنے جادوگر؟ پر یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کسی مسلک میں بھی کوئی انکار کرنے والا، ہر مسئلے کے آدمی، قرآن کی باتیں میں اپنی نظر سے تو کہتا ہوں۔ 70,000 جادوگر مشرک ہیں، بت پوجنے والے، سارے عیب موجود ہیں، لیکن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں جب آئے تو صرف ذہن میں بیٹھ گئے یہ شاید بڑے ہیں، اور بڑوں سے اجازت لے کے کام کرنا چاہیے، تو انہوں نے بڑا سمجھ کر اجازت لے لی، اور کچھ نہیں کیا، مقابلے سے نہیں ہٹے بھی، کہ یہ آپ پہلے ڈالے کہ ہم، بلانے والا فرعون ہے، 70,000 جادوگر ہیں، صرف یہ سمجھ کر کہ یہ بڑے ہیں تو اجازت لے لی، تو فرمایا رب نے اے میرے کلیم یہ تیرا ادب کرے، اب میں نے جہنم میں ڈالوں، میری رحمت برداشت نہیں کرے گی، ہم نے ان کو سجدے میں ڈال دیا۔ ایک ادب کیا تھا، 70,000 جادوگر، 4 خوبیاں مل گئی، مومن ہوئے، صحابی ہوئے، شہید ہوئے، جنتی ہوئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ اسحاق صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ارے جب شیطان کی عبادت اسے نہیں بچا سکی تو تیری عبادت تجھے کیسے بچائے گی؟ بہت خوب۔ ادب ہی اصل چیز ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی۔ پیدا ہوتے ہیں نا، ارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو پیدا ہوتے ہی قل اللہ شریف پڑھا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ کان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اذان، ہر جگہ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ جی اذان، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں پڑھ رہے ہو اذان؟ اور اذان میں بھی
اللہ اکبر. کیوں؟ ساری برائیوں کی جڑ یہ میں بڑا، میرا خاندان بڑا، میرا عہدہ بڑا. اسی بیماری کو سب سے پہلے ختم کیا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے مولوی صاحب نہیں، حق تیرا ہے. باپ تو بنا ہے، اپنے بیٹے کے کان میں اذان تو دے. آج تو امام صاحب کو بلا جا رہا ہے، بھلے بے پردگی ہو جائے. ابے گھر میں عورت ہے، بچہ اس کے پاس ہے، اس سے تو باپ بن گیا، ادھر اذان دینا بھی نہیں آ رہا. کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں. امام صاحب عید میں بھی نہیں پوچھتے کسی کو، جمعے میں پوچھتے نہیں پوچھتے، بہت بھیڑ ہوتی. اور جنازے میں مڑ کے دیکھ رہا ہے، جی کون ہے ولی؟ ارے مولانا بڑے بڑے جمعہ تم نے پڑھائے، دکانہ پڑھائے، عید پڑھائی، بقرعید، یہ کیا ہو گیا تھوڑے سے آدمیوں نے؟ کہا مولانا صاحب یہ میرا حق نہیں ہے. او میرے بھائی غور سے سنو، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ حق تو ولی کا ہے. اس لیے کہ جس کا بیٹا مرا ہے اس کے باپ کے دل سے جو ٹوٹ کر دعا نکلے گی، جو اس میں اثر ہوگا وہ مفتی صاحب کی دعا میں اثر نہیں ہوگا. اور جس کا باپ کا سایہ اٹھ گیا وہ بیٹا دعا کرے گا. لیکن افسوس تو یہ ہے انگلیاں اٹھانے والوں، آج تمہیں اتنے میں ہوش نہیں ہے. اسلام کیوں پریشان؟ اسلام کو کس نے ختم کیا ہے؟ غیروں میں ہمت کم تھی، ہم نے خود اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا. ہم تو اپنے ماں باپ کے ساتھ دھوکہ دے رہے. بولو جنازے کی نماز ضروری ہے نا؟ ارے ماں باپ کے جنازے کی نماز پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا ہے اس میں؟ دعا. اور وہ بیٹا پینٹ میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہے، کون ہے جی؟ وہ ہے. ہاں جی مولانا صاحب کرو جو کچھ کرنا. ابے کمینے تو کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ کہ جی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. اب بتاؤ جس کا بیٹا باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، مٹی دینے کا فکر ہے، مٹی میں ہے کیا تو بتا تو صحیح مجھے. اصل چیز تو ایصال ثواب یہ ہے. تو جو باپ کے لیے بخشش کی دعا نہ کر سکے، جائیداد کا مالک بننے کا حق ہے اس کو؟ اچھا قرآن خوانی بھی بول سب کرے، اور دولت کے مالک کون بنیں گے؟ باپ کی جاگیر کے مالک ہم، اور قرآن خوانی کون کرے؟ مولانا صاحب. میرے بھائی وہ اپنی جگہ، لیکن پہلا حق تیرا ہے. تو کہتا تو نہیں ہے لائق ہے تو مجھے اجازت تو دے دے، تو اجازت لیتا ہے. اور جو پڑھ بھی رہے نا انہیں دعائی یاد نہیں ہے. اچھا یہاں میں بغیر کسی اس کے مجبور ہوں، بہت کم ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے قرآن خوانی کرتے ہو نا، تو یہ تمہیں ثواب ملے گا، مردے کو نہیں پوچھے گا. کیوں؟ تم نے قرآن پڑھا تمہیں ثواب ملے گا. زندوں کا عمل مردوں کے کام نہیں آتا. میں کہتا ہوں خدا کے بندو کبھی تو بیداری میں آؤ. کب تک سنتے رہو گے؟ پلٹ کر جواب دو. اگر زندوں کے عمل مردوں کے کام نہیں آتے تو جنازہ زندے پڑھتے ہیں، واہ واہ بہت خوب، ثواب مردے کو پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اگر ایصال ثواب نہیں ہے تو جنازے کی نماز چھوڑ دے. پہلے تیجا بعد میں ہے، چہلم بعد میں ہے، برسی بعد میں ہے، وہ صرف نام ہے، اصل ہے ایصال ثواب. بے شک. بولو جنازے کی نماز سب پڑھتے ہیں نا؟ کس کے لیے پڑھتے؟ کون ہے؟ زندوں کے عمل ان کے کام آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو پھر یہ جھوٹے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہاں جی قرآن کی بات اگر پوچھنا چاہتے ہو تو بخاری شریف کی حدیث پاک مفہوم سمجھ لو. میرے آقا راوی ہیں، سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا گزر ہوا، تفسیر روح البیان گزر رہے ہیں، واپس آئے، تعجب کے ساتھ ابھی گزرا تھا، عذاب ہو رہا تھا اور اب اس پہ پورے پنکھے جل رہی ہیں. رب نے فرمایا میرے نبی
क्या ताज्जुब करते हो? मामला ये था, ये अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा था। इसकी बीवी नेक थी, पेट में बच्चा था, लड़का पैदा हुआ, आज वो पढ़ने के लायक हुआ है, तो उसकी बीवी मदरसे में पहुंचा के आई है। कहा यतीम बच्चा है। मौलाना साहब ने कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ाया। कहा बेटा रट ले। तो ऐ मेरे नबी, जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम जमीन पर कहे अपनी बेगुनाह जबान से, मेरी रहमत जोश में आ गई। उसका बेटा जमीन पर मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं उसके बाप को अज़ाब दूं। उस बिस्मिल्लाह की बरकत से बाप का अज़ाब हट गया। जब बिस्मिल्लाह की बरकत से हट गया, 1.25 लाख कलमा तुम पढ़ो, कुरान तुम पढ़ो और फिर ये कहो मौला हम तो गुनहगार हैं, जो तूने तौफीक दी हमने पढ़ा और उसमें जो खामी रही उसे माफ कर दे और इसका सवाब तू हमारी तरफ से नबी के सदके में मेरे बाप की रूह को पहुंचा दे। बोलो रब पहुंचा सकता है कि नहीं? अब जो शक करे क्या मुसलमान होगा? हम नहीं कहते हम पहुंचाते। तो याद रखिए ईसाले सवाब की असल बुनियाद है। अच्छा ही बताओ, कब्रिस्तान जाते हैं ना? नहीं जाते? सलाम करते हो? अरे बोलो करते हैं कि नहीं करते? सभी करते हैं। तो आज एक सवाल और उठता है कि या के साथ सलाम नहीं करना चाहिए। नबी को या के साथ या हाजिर के लिए। मैंने कहा मेरे भाई मुझे एक बात समझा दे, नबी की बात छोड़, कब्रिस्तान में जाते हो कि जी जाते हैं? तो हदीस में क्या हुक्म दिया है, कैसे जाओ? अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कब्र नहीं, और 1 किलोमीटर में कब्रिस्तान है। बोलो सबके सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? अरे बोलो भाई, सुन रहे हैं? कान हमारे कमजोर हैं, वो सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हम नहीं सुन पाते। जवाब भी देते। अब मैं पूछना चाहता हूं, जरा गौर बताओ, उम्मती का इंतकाल हो जाए तो या के साथ सलाम करें, आज तक कोई एतराज नहीं, और नबी को या के साथ सलाम करे तो एतराज? अरे बोलो है कि नहीं? अजी नहीं मौलाना साहब, बात वो नहीं चली, खड़े होके किया। तो मैं कहता हूं ठीक है, तो जब कब्रिस्तान जाते हो तो कुर्सी साथ में ले जाते हो ना? तो पहले कुर्सी पे बैठ के सलाम करते हो कि खड़े खड़े करते हो? अरे बोलो भाई सभी। तो आज तक कब्रिस्तान में खड़े होकर सलाम किया, या के साथ किया, कोई एतराज नहीं, और हमने नबी को खड़े होकर सलाम किया तो? खुदा के बंदे जरा गौर तो करो, ये ऐसे साफ मसले हैं, इनमें तो कभी चूंचला करना ही नहीं चाहिए। और ये कुरान में है, हमारे भाई बेचारे नौजवान सोचते नहीं। मैं कहता हूं हर हवाले से मत डरो। कहते जी कुरान में है, ए मोहम्मद, ए महबूब, आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। तो आप उनसे पूछो तो सही कि नबी कौन से कब्रिस्तान में गए थे तबलीग करने? अरे गांव में तबलीग करते थे, जिंदों में करते थे कि मुर्दों में करते थे? पहले वो कब्रिस्तान बता, कौन से कब्रिस्तान में गए थे सुनाने? और वही मौजूद है इज़ वल्लौ मुदबिरीन, जब वो पीठ फेर के भागे, तो मुर्दा पीठ फेर के भागने लगे तो तुम रुक जाओगे गाँव में? तो मुर्दे पीठ फेर के भाग रहे हैं तो कौन है वो? दिल के मुर्दे, जिनके दिल जिंदा है वो मरते नहीं, मौत के आने से वो डरते नहीं। और मुर्दा दिल को मौत का रहता है डर, नाम का जिंदा है मुर्दा है, मगर वो दिल के मुर्दे हैं जो सुनते मुर्दे। तो मैं आपको वही कुरान की आयत बगैर तफसील के, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह गुजरे, किनारे पे मुर्दा है, मछलियां भी खा रही हैं, सांप भी खा रहे, मगरमच्छ भी खा रहे, चील भी खा रहे, कौवे भी खा रहे, भेड़िए भी खा रहे। अर्ज के मौला कैफ तुहील मौता, तो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? रब ने कहा अब अवलम तुमिन, क्या ईमान नहीं है? कहा भला वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, मौला ईमान है, इत्मीनान है कल्ब के लिए। तो रब ने क्या फरमाया? 4 परिंदे पकड़ ले।
یہ قرآن ہے، مذاق نہیں ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، مت بہکو آج جھوٹے حوالوں سے۔ 4 پرندے پکڑ لے، مور بھی ہے، مرغ بھی ہے، کبوتر بھی ہے، کوا بھی ہے۔ اب ان کی تفسیر میں جاؤ کئی گھنٹے چلے کہ 4 ہی کیوں، اس میں راز ہے، لیکن میں تو یہاں سمجھا رہا ہوں ان کو پال لے، جب مانوس ہو جائے نا پھر ان کا سر کاٹ لے اور سر کاٹ کے اپنے پاس رکھ لے اور جسم کے قیمہ بنا دے، اور جب قیمہ بنا دیا تو پہاڑوں پہ پھینک دے۔ یہ مردہ پھینکا جا رہا ہے کہ زندہ؟ ارے بولو بھائی۔ اور وہ ایک جگہ پھینکا جا رہا ہے پہاڑوں پہ، اور چاروں کا قیمہ ملا دیا ہے۔ اب سنو رب کیا کہتا ہے، ثم ادعوہن، پھر انہیں بولا، اے مولا یہ تو کہتے ہیں مردے سنتے ہی نہیں، اور یہ تو قیمہ بن چکے ہیں، جب مردہ سنتے نہیں تو تو اپنے نبی کو حکم کیوں دے رہا؟ بولا، پتا چلا جو سمجھائے وہ غلط۔ مردے سنتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تم واپس لوٹتے ہو نا تو تمہارے مردے جوتیوں کی آہٹ کو بھی سن لیتے ہیں۔ اے غیبدہ نبی، جوتیوں کی آہٹ کیوں کہا؟ یہی تو بلاغت و فصاحت ہے۔ قرآن پڑھو گے آواز ہے، سلام پڑھو گے آواز ہے، لیکن جب مومن کی شان یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، مومن زمین پہ چلتا ہے تو نرم انداز سے چلتا ہے، آواز نہیں ہوتی۔ اور قبرستان میں کچی زمین ہے، چلے گا تو آواز، تو جوتیوں کی ریت میں چلو آواز نہیں ہو تو جو مردے آواز نہ ہو اسے سن لے۔ واہ واہ، بہت سلام میں تو آواز ہے، قرآن میں تو آواز ہے۔ یہ سارا قرآن کا انداز، حدیث سے پا کر دیکھو تو صحیح۔ تو کیا کہا قرآن نے، ثم ادعوہن، پھر انہیں بولا، یاتینک سایہ، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دوڑتے ہوئے آئے، اور کیسے آئے؟ سر ہرے کا گوشت ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا، پھر ان کا جسم تیار ہوا، اور جسم تیار ہوا تو سر بغیر سر کے دوڑ رہے تھے، اور سر کہاں تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں۔ آئے اور جھکے، سر سے ٹچ ہوئے، اور یہی تو صحابہ نے جب دیکھا کہ جانور حضور کو سجدہ کر رہے ہیں تو صحابہ نے کہا حضور ہم زیادہ حقدار ہیں، تو فرمایا نہیں، سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، خدا کے سوا سجدہ جائز، یہ ان کی تعظیم ہے، یہ مکلف نہیں ہے۔ اسی کو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، رو کے سر کو روکیے۔ ہاں یہی تو امتحان ہے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ تو بولو بھائی، مردے سنتے بھی ہیں نا؟ تو بات چل رہی تھی تو سب سے پہلے کان میں کیا دی جا رہی ہے؟ اچھا بتاؤ، میرے رب سب کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عورتو جب مؤذن اذان دیا کرے تو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے تم کہا کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، خدا کا واسطہ تمہیں اذان کے وقت کی قدر کرو، ورنہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ڈر ہے کہیں بے ایمان ہو کے نہ مرو۔ جو اذان کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، او خدا کے بندے، حکم تو یہ ہے قرآن پڑھ رہا تو بند کر دے، تو تیرے تاش بازی چلتی رہے، جھگڑے چلتے رہے، اور پھر بھی مسلمان، حکم یہ ہے بند کر دے سب چیز۔ اور جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ایسا، تو عورتوں نے کہا کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہر کلمے کے بدلے 1 لاکھ نیکی، اذان میں 15 کلمے ہیں، 15 لاکھ نیکی۔ عرض کی مردوں کو کہا 2 لاکھ نیکی، تو ایک اذان کا جواب دے تو 30 لاکھ نیکی۔ صرف پورے گاؤں کی نہیں، اپنے محلے کی ایک مسجد کی اذان کا جواب تم نے 24 گھنٹے میں 5 اذان کا جواب دے دیا تو 30 پنجے 150، 1 کروڑ 50 لاکھ نیکی صرف اذان کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شک ہے کیا؟ 30 پنجے تو 1 کروڑ 50 لاکھ ہوگی نا؟ یہ تو صرف اذان کی ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہتا ہے منزل ہی نہیں۔ میرے بھائی سوال،
اچھا یہ بتاؤ، میں اب ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ نماز کے لیے کسی اور کام کے لیے؟ تو نماز کے لیے ہوتی ہے تو کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، بھئی یہی تو ہے، آپ تو حی علی الصلاۃ نہیں کہہ رہے، کہنا نا یہی تو سمجھایا جاتا ہے۔ آج سنی علماء پہ یہی تو اعتراض ہے، بندے کا حق نہیں بتاتے، ماں باپ کی خدمت کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، عمل کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، سب سے پہلے عقیدہ پہ آتے۔ میں کہتا ہوں نادان، کبھی غور کیا ہوتا 5 وقت اسلام نے جو اذان رکھی ہے 5 وقت پہلے عقیدہ صحیح کیا جاتا ہے، تب عمل کے لیے بلا گیا۔ واہ واہ، بہت خوب، بے شک، اذان کو سمجھ لو، پہلے کیا صحیح کیا جائے گا؟ تو اذان کے لیے نماز کے لیے بلا رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہم کہہ رہے تھے میں بڑا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، تجھے بڑا نہیں، میرا ہاؤس بڑا ہے، میرا عہدہ بڑا ہے۔ ادھر مؤذن نے کہا تو کہتے ہیں ہم غلط کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بے شک، ارے بولو اللہ سب سے، حکومت سے تو حکومت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ سب سے بڑا تو اللہ ہے، بے شک، تو بڑے سے ڈرنا چاہیے کہ چھوٹے سے؟ تو ہم تو چھوٹوں سے ڈر رہے ہیں۔ ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر، رکھ اس کی رضا پہ اپنی نظر، پھر ساری یہ دنیا تیری۔ میرے بھائی فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے، تو یہ بیچارے ہمارا کیا بگاڑیں گے جب فرعون کچھ نہ بگاڑ سکا؟ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہو کر آگ جلا سکتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ۔ تو ابراہیم علیہ السلام گئے کہ نہیں آگ میں؟ تو اس وقت آگ نے جلانا چھوڑ دیا تھا کیا؟ جھوٹ ہے اگر کوئی کہ چھوڑ دیا تھا، جلایا۔ کیوں؟ نمرود نے ہتھکڑیاں ڈالی تھی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی تھی، پورے جسم جنزیروں سے باندھا تھا، تو آگ نے جاتے ہی سب سے پہلے ہتھکڑیاں جلائی، بیڑیاں جلائی، جنزیریں جلائی، اور جب ان کو جلا دیا تو بال تک پہ اثر نہ کیا، اور جب گھومنے لگے تو قدموں کے نیچے جو انگارے آتے تھے گلاب کے پھول بنتے تھے۔ اسی کو تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سچا ایمان تو پیدا کر کے گئے۔ آج بھی قسم خدا کی وہی قدرت ہے، وہی خدا ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے۔ قرآن آج بھی کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلند تم رہوگے، تخت و تاج کے مالک تم رہوگے، شرط ایک ہے کہ مومن ہوئے۔ بے شک، بہت خوب، اور جو ڈرے حق سے، ہر ایک اس سے ڈرے، اس سے ہر دیو پر ہی بھاگے پڑے۔ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے یہ بیچارے کیا کریں گے؟ 22 رجواڑے تھے اور غریب نواز اکیلے تھے، کیا 22 رجواڑے کچھ کر سکے؟ پانی بند نہ کر سکے؟ ارے کیا انہی کا تو ساگر تھا، اور جب پابندی لگائی تو کہہ دیا خادم سے جا، وہ جانے لگے تو کہتے سادی ہم نہیں دینے پانی، تو میں بلا لیتا ہوں۔ کہا کہ پانی پہ حکومت، تمہیں معلوم نہیں تمہارے اونٹ تھے، قبضہ غریب نواز کا تھا۔ واہ واہ، ابے تم تو جھوٹے تھے، تمہارے اونٹ تم سے نہ اٹھ سکے۔ ارے اٹھے، فوج نے اٹھائے نہیں اٹھے، گئے کیا ہوا؟ تو سادی بھی ساتھ میں گئے، کہا ایک فقیر نے کہ دے بیٹھے رہیں گے، کہ جاؤ راضی کرو۔ حضور آپ تو دیالو ہے، وہ چلیں گے تو چلیں گے ورنہ بھوکے مریں گے۔ اچھا اٹھ جائیں گے، اٹھ گئے، سادی بیٹھ گئے، بہت بڑا پروہت تھا۔ اب میں سمجھا زمین پہ بھی قبضہ آپ کا ہے، اونٹوں پہ بھی قبضہ آپ کا ہے، آپ کا اشارہ ہو گیا تو یہ زمین نے چھوڑا نہیں، اونٹ اٹھے۔ تو اسی سادی نے کہا مجھے پتہ چل گیا قبضہ ان کا ہے، تو تم ہو کون؟ میں بلا لیتا ہوں۔ تو یوں کھڑے تھے، پیرے تھے، نہیں جانے دیں گے، پانی نہیں لینے دیں گے۔ تو نے آنا ساگر، کیا کہا تھا؟ آنا ساگر، تو آ گیا۔ آج تک ساری دنیا آنا ساگر کہتی ہے، یہ آنا ساگر کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ اچھا وہ پورا آیا تھا کہ تھوڑا آیا تھا؟ تو یار کمال کی بات ہے، جو کہتے ہیں اللہ ولی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ایک چھوٹے سے پیالے میں پورا ساگر کیسے آ گیا؟
تو 22 رجواڑوں میں 67,000 مسلمان ہوئے تھے اس دن. کیا دیکھ کر کہ ایک ہی پیالے میں خواجہ نے انا ساگر بھرا. سوچئے کیسے بھرا اور سوچتے رہ جائیے. ارے بھرا کہ نہیں بھرا؟ تو سوچ بھی نہیں سکتا, وہ تو کر کے دکھا دیا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہن زمانے کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. واہ واہ, بہت یہی سے سمجھا دیا. او حسنین کریمین پر انگلی نہ اٹھانا, وہ امتحان کا میدان تھا. ورنہ دیکھتے سوئے فلک شاہ اگر ایک نظر, 4 سو چھاتی گھٹا جم کے برستا پانی, تشنہ لب رہ کے بتایا یہ ہے صبر جمیل, ورنہ زمزم کی طرف پھوٹ نکلتا پانی. واہ واہ واہ, بہت وہ امتحان تھا تو بتایا کہ امتحان ایسا دیا ایک چلو پانی لیا نہیں. اور پاور دیکھنا ہے تو ان کے بیٹے کا پاور دیکھ کہ ایک چلو پانی چھوڑا. واہ, ایک چلو, بڑا گہرا تعلق ہے. صبر کے اندر آئے تو ایک چلو پانی لیا نہیں, اور طاقت دکھائی تو جب بیٹے کا پاور یہ ہے تو پھر دادا کا پاور. واہ واہ, بہت خوب. میرے بھائی افسوس تو یہی, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب چند اونٹ بٹھا دیے انہیں نہ اٹھا سکے تو غریب نواز کے دیوانوں یہ کروڑوں جو بٹھا رکھے ہیں ہندوستان میں, کسی کی طاقت ہے جو انہیں اٹھا دے؟ ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو اب تو کہہ دو حی علی الصلاۃ. نہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود. ارے بولو اذان میں یہ نا, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود, نبی معبود نہیں, ولی معبود, سجدہ خدا کے سوا. تو جو ہمیں کہتے ہیں قبر پوچھتے ہیں, خدا کے بندے اذان ہی سن لی ہوتی, ہماری اذانوں میں اعلان سن لیا ہوتا اللہ کے سوا کوئی معبود. ارے بولو, عقیدہ صحیح ہو گیا؟ اللہ سب سے, اللہ کے سوا کوئی معبود. اب تو بات کر دے حی علی الصلاۃ. نہ ابھی نہیں. کیوں؟ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے. یہ تجھے کس نے بتایا؟ اب گواہی دے, اشہد ان محمد رسول اللہ, بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول. اچھا یہ ہماری اذانوں میں ہوتا کہ سب کی میں؟ تو جو کہتے ہیں کہ حیات نہیں ہے وہ بھی اپنی مسجد میں جا کے کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول. اب ہیں تو حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے, حیات ہے, موجود. تو یا تو تیری مسجد کی اذان غلط ہے یا مناظرے کا تیرا جھگڑا ختم. یا کہہ رہا حیات نہیں ہے اور مسجد میں کہہ رہا میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول. جب یہ عقیدہ پورا ہو گیا نا, اب کہا گیا حی علی الصلاۃ, جا نماز کے لیے. ابھی نہیں سمجھ میں آئی. نماز میں نا ہاں جی سب برابر ہیں, تو پیر صاحب کو سلام کرو اذان نماز کے اندر, نماز رہ جائے گی. مفتی صاحب کو سلام کرو تو, ابا جی کو سلام کرو تو, جی کسی کو سلام کرے تو نماز ٹوٹ جائے, اور نبی کو سلام نہیں کیا تو ابے نماز تو اللہ کے لیے ہے. تو جب اللہ کی نماز بغیر نبی پہ سلام بھیجے مکمل نہ ہو تو جلسہ بغیر سلام کے مکمل. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, یہ معاملہ ہے. اصل میں نماز کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. موضوع بڑا اتنا وسیع ہے کہ کئی دن بھی ابھی تو نماز کا شروع نہیں ہوا. لیکن یہ بتاؤ, میں بالکل باقی تفصیلی کیونکہ میرا اصول ہے 12:30 سے زیادہ جلسہ نہیں, باقی کل پروگرام جامع مسجد پہ لکڑی منڈی میں, تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر ہوگی. آج صرف آخری بات سن لیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو 2 سنت ہے, ایک اللہ کی سنت, ایک نبی کی سنت. نہ تو ہم اللہ کی سنت کو چھوڑیں گے نہ نبی کی. اچھا یہ بتاؤ, نبی نے فرمایا السلام قبل الکلام, پہلے سلام پھر کلام.
تو جب نبی اللہ کی بارگاہ میں گئے تو سلام کیا نہیں کیا؟ کیوں؟ سلام دعا ہے اللہ کے لیے نہیں، اللہ تو خود سلام ہے، اس کی طرف سے سلامتی ہے۔ تو جو سلام کو شرک ہے انہیں یہ ہوش ہونا چاہیے اللہ کے لیے ہے ہی نہیں سلام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے لیے سلام تو پھر کیا ہے؟ وہی ہم کریں گے جو اللہ کے نبی نے پیش کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین چیزیں نبی نے ادھر سے دی اور تین چیزیں ادھر سے آئی جو رب کی بارگاہ میں نبی نے پیش کی، یہ نبی کی سنت، اور جو نبی پر رب نے پیش کی وہ اللہ کی سنت۔ تو ادھر سے تین چیز، جانی مالی بدنی عبادت تیرے لیے، تو ہم بھی یہی کہیں جان مال بدن سب نماز پڑھیں اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیں اللہ کے لیے، روزہ رکھیں، بولے عبادت کس کے لیے؟ تو تین چیزیں تھی، جان مال بدن، تینوں کس کے لیے دے دی؟ اب اللہ کی طرف سے تین چیز آئی۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب تو نے اپنی جان میرے حوالے کر دی تو یہ سلامت رہے، تو نے بدن میرے حوالے کر دیا تو اس پر رحمتیں ہوں، تو نے مال میری راہ میں دے دیا اس میں برکتیں ہوں۔ تو سلامتی رحمت برکت ادھر سے۔ اب جو چاہے کہ میری جان سلامت رہے، میرے بدن میں رحمت ہو، میرے مال میں برکت ہو، تو تین چیزیں کر دے۔ ارے بولو سمجھ میں نہیں آئی بات؟ تین چیزیں نا ادھر سے۔ تو عبادت رب کی بارگاہ میں پیش کرنا نبی کی چھوڑو گے کیا؟ نہیں۔ اور نبی پہ سلام بھیجنا یہ خدا کی، تو نہ نبی کی سنت کو چھوڑیں گے نہ خدا کی سنت کو۔ اب جو سلام کا انکار کرے وہ کس کی سنت سے انکار کر رہا ہے؟ ایسی بات اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ کے نبی پہ سلام بھی بھیجو، درود بھیجو، اور خوب خوب سلام بھیجو، جو سلام بھیجنے کا طریقہ ہے۔ بے شک بے شک، یہ مفعول مطلق ہے جو نوعی ہے۔ ہائے ہائے، تو جو طریقہ ہے سلام بھیجو۔ اب کہتے ہیں کہ نبی پہ سلام بھیجنے کا حکم تو رب نے دیا ہے، یہ غوث پاک پہ سلام یہ کہاں سے؟ اعلیٰ حضرت پہ سلام یہ کہاں سے؟ میں کہتا ہوں میرے بھائی نماز پڑھی ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ السلام علیکہ، محبوب تجھ پر سلام۔ تو اللہ کے نبی نے پلٹ کر جو کہا، کیا کہا؟ السلام علینا، واہ واہ، جس میں ہم گنہگار ہیں شامل۔ مولا دیکھو میں ایک مثال دوں آپ کو، یہ بڑی بڑے ہمارے جانور ہیں، بڑی افیس ہے، یہ 1 لاکھ کی، یہ 50 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، یہ 50,000 کی، وہ تو بک رہی ہیں، اور جو رہ گیا وہ ایک دم کچرا، یہ مگم 500 کی، 5,000 کی، یہ بڑھیا کپڑا، اتنے کپڑے میٹر، اور جو کٹ فیس رہ گئی وہ گانٹھ میں باندھی، یہ پوری گانٹھ۔ تو ہم کو گنہگاروں کو علینا کی چادر میں لے لیا، مولا انہیں نہ دے، یہ میرے گنہگار بندے ہیں، یہ میرے امتی ہیں گنہگار۔ ہائے ہائے، اور جو نیک لوگ ہیں نا ان کا سودا تو الگ ہوگا۔ السلام علینا، مولا ہم پر تیرا سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ غوث پاک نیک ہے، ابو بکر نیک ہے، فاروق اعظم نیک ہے، عثمان غنی نیک ہے، مولا علی، حسنین کریمین،
تو لا عباد اللہ الصالحین یہ تو الگ پوزیشن رکھتے ہیں. ہاں جو گنہگار ہے وہ میری چادر میں چھپے ہوئے. سبحان اللہ. تو ہم الگ سے کہاں کر رہے ہیں؟ وہی تو نماز کو سمجھا ہوتا. بولو نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں بھیا؟ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ 5 وقت. 5 وقت کی نماز میں رکعت کتنی ہے؟ بڑے کچے ہیں سب. 48 رکعت. کتنی ہے؟ سجدے کتنے پھر ڈبل کر لے 96. تو 24 گھنٹے میں ناک کتنی مرتبہ ریگولر جاری ہے؟ ناک پہلے پیشانی بعد میں، اور پیشانی پہلے اٹھے ناک بعد میں اٹھے. ساری خطرہ یہی تو ہے. شادی میں ڈی جے یہی بجواتی ہے. میں یہ ناک ہی ہے سب خار کرتا، اور جس میں ہے سیڑا اور بھی کچھ ہے. اور اسی ناک کی خاطر ہم نہ جانے کیا کیا کریں. تو نماز کو اگر سمجھا ہوتا تو کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز کے وقت میں سجدہ میں سب سے قربت، اور سجدے میں ناک پہلے ٹکے بعد میں اٹھے. یہ ناک ریگڑ، اور 24 گھنٹے میں 96 بار. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ کیا بادشاہ ہو، مفتی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، ریگڑ سب کی انا ختم ہو جائے. اچھا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں 5 وقت کی نماز تو آئی کتنی وقت کی تھی؟ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ 5 رہے گی 50 کیوں بھیجی؟ میرے بھائی اللہ کے ہر کام میں راز ہے. سمجھایا جا رہا ہے لوگوں پتہ چل جائے کہ وسیلے کے منکر کون ہوں گے. بھیجی 50، رہی کتنی؟ بیچ میں وسیلہ کون بنا؟ تو موسیٰ علیہ السلام قبر والے تھے کہ نہیں؟ اب جو کہتے قبر والے کام نہیں آتے انہیں پوچھو موسیٰ علیہ السلام قبر والے ہیں تو قبر والے کی مدد سے 50 5 ہوئی. تو جو کہے قبر والے کے مرضی نہیں چلتی تو 50 پڑھ. 5 کس کے صدقے میں ہوئی ہے؟ اب ہم نے پوچھا ہے قرآن تو ہی بتا دے کیا قبر والوں سے نا امید ہو جائیں. 28واں پارہ 8ویں رکوع آخری آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے ایمان والو ان سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. کیوں؟ وہ آخرت سے مایوس ہو گئے، اور ساری بے ایمانی کی جڑ ہے آخرت سے مایوس ہو جانا. جب جنت نہیں ہے تو ڈرنا کیوں؟ جب جنت نہیں ہے تو امید کس کی؟ ساری بیماریوں کی جڑ یہی ہے. اور مثال کیا دی؟ وہ کیسے مایوس ہو گئے؟ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کافر قبر والوں سے مایوس ہو گئے. تو قبر والوں سے مایوس ہونا کس کا طریقہ ہے؟ میں نہیں کروں، کوئی بریلے والے نہیں کرا ہے، یہ قرآن ہے رب کا کلام. بے شک بے شک. کما یئس الکفار من اصحاب القبور. تو قبر والوں سے مایوس ہونا کافروں کا طریقہ، مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے ہم جاتے بھی ہیں زیارت کے لیے اور کلام بھی کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو نماز صحیح ہو تب، اور اس میں پہلے ضروری ہے اشارہ کرتے چلے جاؤں پاکی. تو پاکی پہلے کہ نماز پہلے؟ ارے بولو بھائی. تو کپڑے پاک، بدن پاک، جگہ پاک اور دل ناپاک ہو جائے گی نماز. تو ہم تو کپڑے پاک چل گئے، دل کب ناپاک کیا ہم نے؟ اس کی گندگی کب نکالو گے؟ آپ کہوں گے مولانا وہ کون سے پانی سے؟ میں کہوں گا یہ ظاہر میں جو نظر آتے ہیں نا پیشاب پاخانہ، یہ ظاہری پانی سے پاک ہو جاتے ہیں. اور جو اندر کی بیماری ہے نا وہ آنکھوں کی،
ہاں جو اندر سے نکلتے ہیں نا، مولانا روم فرماتے ہیں ہر کجا آب رواں سبزہ شبد اور ہر کجا اشک رواں رحمت بوت، جہاں پانی بہتا ہے وہاں ہریالی ہوتی ہے، اور جہاں خدا کے خوف سے آنسو بہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ واہ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خدا کے خوف سے سچے دل سے، اس لیے ہندی شاعر کہتا ہے حدیث کا ترجمہ، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک نماز دل حاضر نہیں تیری نماز نہیں ہے۔ تو مسجد میں چلا گیا، من بھی مسجد میں گیا ہے کہ نہیں؟ تیرا منہ تو کعبے کی طرف ہے، من بھی کعبے کی طرف ہے کہ نہیں؟ اسی کو ہندی شاعر کہتا تیرے بھیتر کوڑی میل کی اوپر رکھا دھوئے، تیرے سیس جھکے دل نہ جھکے سجدوں کیسے ہوئے۔ سر تو جھک رہا دل تو جھکتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایک اور نیک بنائے اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسے کے ماشاءاللہ سے وہ معراج میں جو معراج کے رات جو پیالہ پیا اس میں جو چھوڑ دیا کہ کس کے حصے کا پانی چھوڑ دیتا حضور، وہ واقعہ اور سنا دیں ماشاءاللہ۔ ہر چیز کا اصول رہتا ہے، کل انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، اور البتہ دو باتیں ذہن میں اور رکھ لو، جب آپ کا وقت اگر ہے، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے نا بھیا؟ دیکھو میں اصول کا اس پابند ہوں، دیکھو وقت ہو چکا ہے، 12:30 سے آگے میں پروگرام نہیں چلا رہا کیونکہ صبح فجر کی نماز بھی ہمیں پڑھنی ہے۔ اچھا اب ذہن میں رکھیے، ایک تو ہے کمانا اور ایک ہے بچانا۔ 1000 روپے روزانہ کما اور 2000 خرچ کرو، مالدار ہو جائے گا وہ آدمی؟ روزانہ ایک پارہ یاد کرے اور رکھ نہ پائے تو حافظ ہو جائے گا؟ تو ایک ہے کمانا بھی اور بچانا بھی۔ تو نماز پڑھنے کے لیے پاکی ضروری، تو پہلے پاک ہو جا۔ ارے بولو ضروری ہے نا؟ اور 17 عورت بھی ضروری ہے۔ تو ہماری ماں بہنیں تو ہاف آستین سے گھوم رہی ہیں، بولو وہ ضروری نہیں ہے؟ پوری تفصیل کل انشاءاللہ۔ تو 17 عورت بھی ضروری ہے، اور 17 عورت میں سمجھو کیونکہ آپ بھلے کتنے اہل علم ہیں لیکن بہت سے بھائیوں کو پتہ نہیں، تو 17 عورت مانے شرمگاہ کو چھپانا۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، دکھانا حرام ہے۔ تو جو نوجوان بچے چڈی سے گھومتے ہیں وہ گنہگار ہیں، اور عورتوں کے لیے ہاتھ، ہتھیلی، چہرہ، قدم کے سوا پورا شریر چھپانا فرض ہے اور دکھانا حرام ہے۔ اب بتائیے میں آپ سے جو بہت پیار کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک نماز ہم نے احسان کیا اور جتا دیا تو بیکار گیا نا؟ ہم سال بھر نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک حرام لقمہ ہم نے کھایا۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کر دے گا۔ تو جب بچا نہیں پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اس لیے فرمایا ہے یاد رکھو، اثر دعاؤں میں ہوگا نہ حوصلہ دل میں، پیٹ میں جب تک کہ لقمہ حلال نہیں۔ ہم دو چیزیں پیدا کر لیں، عقل حلال، صدق مقال، حلال روزی ہو، سچی بولی ہو، پھر عبادت میں جان آ جائے گی۔ اور ایک یہ ذہن میں رکھ لیں، پیر بھی، مولوی بھی، استاد بھی یہ بعد میں ہے، ماں باپ پہلے۔ پہلا مقام ماں باپ کا ہے۔ بہت سو کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیوں؟ وہ ہمارے علماء کے ہاتھ تو چوم لیتے ہیں، پیر کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، ماں باپ کے قدم نہیں چومتے۔ میرے بھائی ہوش میں آ، کوئی گارنٹی نہیں کہہ سکتا کہ جنت، تیری ماں جنت، تیرا باپ جنت کا دروازہ۔ بولو کتنے گنہگار ہو، ماں کیا ہے؟ ارے بھی تھوڑی دیر خاموش، ماں کیا ہے؟ جنت، اور باپ کیا جنت کا؟ اب بتاؤ ان کے عمل کے اوپر نہیں، کتنا ہی گنہگار ہو، جب تیری جنت تیری ماں ہے تو جنت کو نہیں چومے گا تو کسے چومے گا؟ آج ادھر ادھر جاتے ہیں، بابا دعا کر دے، ہے چمٹا دھاری، لٹا دھاری، اسلام سے تعلق نہیں، نماز کے قریب نہیں، دعا کرانے جا رہے ہو، وہ خدا کے بندے، خدا رسول کو نہیں سمجھا، یہ تجھے کیا دے گا؟ معاملہ طریقت کا، ہمیں طریقت کہاں سے آئی؟ جب شریعت نہیں ہوگی تو طریقت؟ سید عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ جو یہ کہ شریعت علیہ طریقت، فرمایا پکا کافر ہے۔ شریعت و طریقت دونوں ایک ہے، اور بڑی پیاری مثال دی، جیسے سر میں بال یہ شریعت ہے، مانگ طریقت ہے، تو سر میں بال ہوں گے جب تو مانگ کڑھے گی۔ گنجی ٹانٹ میں کبھی مانگ کڑ جائے گی؟ تو جہاں شریعت نہیں وہاں طریقت کہاں سے آ گئی؟
याद रखो हसनैन करीमैन पर आखिरी वक्त में भी 120 जख्म लगे हुए, 70-72 लाशें हैं, और फिर भी उन पर सजदा, नमाज माफ नहीं है। इन पर माफ कहां से आ गया? अदू थे जब सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी। और मेरे भाई, सबसे पहले हमें बुराइयों से किसने बचाया? यार बनी नहीं, हाथ हिलेगा। अकीदा किसने सिखाया? माँ बाप ने। फिर तालीम किसने दी? उस्तादों ने। फिर जो रास्ता बताया पीर ने। तो याद रखो, यहाँ तक है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में नबी की दुआ की तरह है उम्मत के हक में। तो जैसे नबी की दुआ रद्द नहीं होती, माँ बाप की दुआ भी रद्द नहीं। तो मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, बशर्ते कि नमाज हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में। देखो ऐसा है, पुख्ताना अच्छा नहीं समझते मैं, तो जो ना अभी तो तर्जुमा नहीं हुआ है, तफसीर तो बात की बात है। अच्छा जी, जब बात हो ही गई है तो एक बात इनकी भी रख लेते हैं। 5 मिनट में एक बात और सुन लो, अल्लाह ताला मुझे रब बोलो। कुरान क्या कह रहा है? नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। अच्छा ये बताओ, उलमा में करम मौजूद है, नमाज पढ़ने का हुक्म है कहीं पर? अगर कहता तो गलत कहता। नमाज पढ़ने का हुक्म कहीं भी नहीं। क्या हुक्म दिया? अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब इसी को समझ लो बस। जो चीज कायम होती वो उखड़ती नहीं। और जो चीज आप कहोगे नमाज तो 5 वक्त है 24 घंटा, मैं वही समझा रहा हूं। आओ मेरे आका की बात कर। पूछते हैं या रसूलल्लाह कैसे इबादत करें? आका फरमाते 2 तरीके हैं। उबुद रब्बका कअन्नका तराह, तू अल्लाह की इबादत इस तरह करके गोया अल्लाह को देख रहा है। ये हमारे बस की बात है। और फिर के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बोला तेरी इबादत कर रहे हैं, ये तो हमारे बस की बात है। तो आका फरमाते फिर कम से कम दर्जे पे आ जा। अब इतना ख्याल नहीं कर सकता तो फइन्नहु यराका, कम से कम इतना ख्याल कर ले, खुदा तुझे देख रहा है। अरे बोलो खुदा तुझे, बोलो खुदा तुझे। अच्छा ये अकीदा आपने ज़हन में बिठा लिया। एक बच्चा रोजा रखता है, छोटा बच्चा है, माँ कहती है बेटा पानी पी ले, प्यासा है। पिएगा वो? क्यों नहीं पी रहा? अरे पानी क्यों नहीं पी रहा? और प्यास लग रही है। वो कहता रोजे से हूं। कौन देख रहा तुझे घर में? अल्लाह देख रहा है। रोजा पी लेगा तो रोजा टूट जाएगा। ओ मैं कहता हूँ खुदा के बंदे, सुबह से लेकर शाम तक रोजा का इरादा कर लिया तो खाना मना, पीना मना, बीवी के करीब जाना मना। वो अपनी है, नहीं जा सकते। अब मैं पूछना चाहता हूँ खुदा का वास्ता देकर, बोलो नमाज बड़ी, ईमान बड़ी चीज है कि रोजा? ईमान बड़ी चीज है। तो रोजा में सुबह से लेकर शाम तक मना, खाना मना, पीना मना। तो रोजे की खातिर तूने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, और इस्लाम पैदा होने से मरने तक। लेकिन हराम खाना मना, शराब पीना मना, जुआ खेलना मना, किसी की बहन बेटी को देखना मना। तो रोजे की खातिर तूने खाना छोड़ दिया है, तो ईमान की खातिर हराम खाना क्यों नहीं छोड़ता? रोजे की खातिर अपनी बीवी के करीब नहीं गया, तो ईमान की खातिर गैर की बहन बेटियों को गलत देखना क्यों नहीं छोड़ता? तो जब तेरा अच्छा अकीदा हो गया कि कोई देखे ना देखे, तेरा रब तुझे देख रहा है, वाह। जब देख रहा है, ये अकीदा बैठ गया। अब वो गया गली कूचे में काला मुंह करने, नमाज कहती है अल्लाह देख रहा है। बोलो पहला सबक अगर कायम हो गया तो हर बुराई से बचेगा कि नहीं बचेगा? दुकान पे गया, कम तोलना चाहा, नमाज कह रही है खुदा
تو میرے بھائی سچی نماز ہو، لیکن بات تو یہی ہے چھوڑ دی تو نے نمازیں، کیا یہ نادانی نہیں؟ بھول بیٹھے ہو خدا کو، موت کیا آنی نہیں، اور کیا نہیں جانا ہے تمہیں قبر کے اندر تمہیں، حشر کے دن کیا خدا کو شکل دکھلانی نہیں؟ سو رہے ہو خواب غفلت میں، پڑے ہو بے خبر کچھ گناہوں کی تمہیں اپنے پشیمانی نہیں، کرتے ہو دعویٰ کہ بے شک مسلمان اور گوشت کھانے سے مسلمان وہ مسلمان ہی نہیں، بکتے ہو دن رات گالی جھوٹ ہے ہر بات میں، پھر یہ کہتے ہو کہ ہم پہ فضل ربانی نہیں۔ میرے بھائی ہوش میں آؤ، جہاں تاریخ تھا ظلمت گدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی رب قدیر معاف فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ آپ بھی پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔